औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिज़र ने कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज़ सब्र ना कर सकेंगे। मूसा ने कहा, अगर मैं इसके बाद आपसे किसी चीज़ की निस्बत सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। बेशक मेरी तरफ से आप हद्दे उज़र को पहुंच गए हैं। फिर दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब दोनों एक बस्ती वालों के पास आ पहुँचे, दोनों ने वहाँ के बाशिंदों से खाना तलब किया तो उन्होंने उन दोनों की मेज़बानी करने से इनकार कर दिया। फिर दोनों ने वहाँ एक दीवार पाई जो गिरा चाहती थी, तो खिज़र ने उसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस तामीर पर मजदूरी ले लेते। खिज़र ने कहा, यह मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त है। अब मैं आपको इन बातों की हकीकत से आगाह किए देता हूँ जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। वो जो कश्ती थी सो वो चंद गरीब लोगों की थी। वो दरिया में मेहनत मजदूरी किया करते थे। बस मैंने इरादा किया कि इसे ऐबदार कर दूं, और इसकी वजह ये थी कि उनके आगे एक जाबिर बादशाह खड़ा था जो हर बेऐब कश्ती को ज़बरदस्ती छीन रहा था। और वो जो लड़का था सो उसके माँ बाप साहिब ईमान थे। बस हमें अंदेशा हुआ कि ये इन दोनों को बड़ा होकर सरकशी और कुफर में मुब्तला कर देगा। बस हमने इरादा किया कि उनका रब उन्हें ऐसा बदल अता फरमाए जो पाकीज़गी में भी इस लड़के से बेहतर हो और शफ़क़त और रहमदिली में करीब तर हो। और वो जो दीवार थी तो वो शहर में दो यतीम बच्चों की थी, और उसके नीचे उन दोनों के लिए एक ख़जाना मदफून था, और उनका बाप साले शख्स था। सो आपके रब ने इरादा किया कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुंच जाएं, और आपके रब की रहमत से वो अपना ख़जाना खुद ही निकाल लें। और मैंने जो कुछ भी किया वो अस खुद नहीं किया। ये इन वाक़यात की हकीकत है जिन पर आप सब्र ना कर सके। और ये आपसे ज़ुल्क़ुरनैन के बारे में सवाल करते हैं। फरमा दीजिए, मैं अभी तुम्हें इसके हाल का तज़किरा पढ़कर सुनाता हूँ। बेशक हमने उसे ज़मीन पर इक़्तिदार बख्शा था, और हमने उसकी सल्तनत को तमाम वसाइल असबाब से नवाजा था। फिर वो एक रास्ते पर चल पड़ा, यहाँ तक कि वो गुरूब आफताब के आखिरी किनारे पर जा पहुँचा। वहाँ उसने सूरज के गुरूब के मंजर को ऐसे महसूस किया जैसे वो पानी के गर्म चश्मे में डूब रहा हो, और उसने वहाँ एक कौम को आबाद पाया। हमने फरमाया, ए ज़ुल्क़ुरनैन, खा तुम इन्हें सज़ा दो या उनके साथ अच्छा सलूक करो। ज़ुल्क़ुरनैन ने कहा, जो शख्स जुल्म करेगा तो हम उसे ज़रूर सज़ा देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा, फिर वो उसे बहुत ही सख्त अज़ाब देगा। और जो शख्स ईमान ले आएगा और नेक अमल करेगा तो उसके लिए बेहतर जज़ा है। फिर वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ा, यहाँ तक कि वो तुलुए आफताब के आखिरी किनारे पर जा पहुँचा। वहाँ उसने सूरज को ऐसे महसूस किया जैसे सूरज एक कौम पर उबर रहा हो जिसके लिए हमने सूरज से कोई हिजाब तक नहीं बनाया था। वाक़या इसी तरह है, और जो कुछ उसके पास था हमने अपने इल्म से उसका अहाता कर लिया है। फिर वो एक और रास्ते पर चल पड़ा, यहाँ तक कि वो एक मकाम पर दो पहाड़ों के दरमियान जा पहुँचा। उसने इन पहाड़ों के पीछे एक ऐसी कौम को आबाद पाया जो किसी की बात समझ नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, ए ज़ुल्क़ुरनैन, बेशक याजूज और माजूज ने ज़मीन में फसाद बपा कर रखा है, तो क्या हम आपके लिए इस शर्त पर कुछ माल अखराज मुकर्रर कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक बुलंद दीवार बना दें। ज़ुल्क़ुरनैन ने कहा, मुझे मेरे रब ने इस बारे में जो इख्तियार दिया है वो बेहतर है। तुम अपने ज़ोरे बाजू से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। तुम मुझे लोहे के बड़े बड़े टुकड़े ला दो। यहाँ तक कि जब उसने दोनों चोटियों के दरमियान वाले हिस्से को बराबर कर दिया तो कहने लगा, अब आग लगाकर इसे धोंको। यहाँ तक कि जब उसने इस लोहे को धोंक धोंक कर आग बना डाला तो कहने लगा, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ जो मैं इस पर डालूंगा। फिर उनमें ना इतनी ताकत थी कि वो इस पर चढ़ सकें, और ना इतनी कुदरत पा सकें कि इसमें सुराख कर दें। ज़ुल्क़ुरनैन ने कहा, ये मेरे रब की जानिब से रहमत है। फिर जब मेरे रब का वादा क़यामत आएगा
تو وہ اس دیوار کو ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور ہم اس وقت یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے۔ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا، تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے، اور ہم اس دن دوزخ کو کافروں کے سامنے بالکل عیاں کر کے پیش کریں گے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے حجاب غفلت میں تھیں اور وہ میرا ذکر سن بھی نہ سکتے تھے، کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی میزبانی کو تیار کر رکھا ہے۔ فرما دیجئے، کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے خبردار کر دیں جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور مرنے کے بعد اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، سو ان کے سارے اعمال اکارت گئے، پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن اور حیثیت ہی قائم نہیں کریں گے۔ یہی دوزخی ان کی جزا ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے اپنا ٹھکانہ کبھی بدلنا نہ چاہیں گے۔ فرما دیجئے، اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہو جائے تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، اگرچہ ہم اس کی مثل اور مدد کے لیے لے آئیں۔ فرما دیجئے، میں تو صرف بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور کرو، میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ تمہارا معبود فقط معبود یکتا ہی ہے۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے ذکریہ پر فرمائی تھی، جب انہوں نے اپنے رب کو دبی آواز سے پکارا، عرض کیا، اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کی مانند سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنی بارگاہ سے ایک وارث فرزند عطا فرما جو میرا وارث بنے اور یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب، تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے۔ ارشاد ہوا، اے ذکریہ، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ ذکریہ نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا، تعجب نہ کرو، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے، یہ مجھ پر آسان ہے، اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھے۔ ذکریہ نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی فرما۔ ارشاد ہوا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ پھر ذکریہ حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو، اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و بصیرت عطا فرما دی تھی، اور اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گداز اور پاکیزگی اور طہارت سے بھی نوازا تھا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی سے پیش آنے والے تھے، اور ہرگز سرکش و نافرمان نہ تھے۔ اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور آپ کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی مکان میں آ گئیں،
بس انہوں نے ان کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا، سو ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبریل نے کہا، میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبریل نے کہا، تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔ پس مریم نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی۔ پھر درد ذیل انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں، اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بصری ہو چکی ہوتی۔ پھر ان کے نیچے کی جانب سے انہیں آواز دی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، سو تم کھاؤ اور پیو، آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، سو میں آج کسی انسان سے قطعاً گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد چلن تھی۔ تو مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگے، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے؟ بچہ بول پڑا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا، اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، یہی سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ پس کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے تباہی ہے۔ جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو کیسے سنیں گے اور دیکھیں گے، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں غرق ہیں۔ اور آپ انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، مگر وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہیں اور ایمان لاتے ہی نہیں۔ بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ان کے بھی جو اس پر رہتے ہیں، اور سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ تم سے کوئی چیز دور کر سکتے ہیں؟ اے میرے ابا، بے شک میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پرستش نہ کیا کرو، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے میرے ابا، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں رحمان کا عذاب پہنچے اور تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ۔ آزر نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگرداں ہو؟ اگر واقعی تم اس مخالفت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا، اور ایک طویل عرصے کے لیے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، تمہیں سلام، میں اب بھی اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں تم سب سے
اور ان بتوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو کنارہ کش ہوتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں۔ امید ہے میں اپنے رب کی عبادت کے باعث محروم کرم نہ رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور ان بتوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے بالکل جدا ہو گئے تو ہم نے انہیں بیٹے اسحاق اور یعقوب سے نوازا اور ہم نے ہر دو کو نبی بنایا اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی اور ہم نے ان کے لیے تعریف و ستائش کی زبان بلند کر دی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بے شک وہ برگزیدہ ہو چکے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے ندا دی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہم نے انہیں قربت خاص سے نوازا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں بخشا۔ اور آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے حضور مقام مرضیہ پر فائز تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ زمرہ انبیاء میں سے آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان مومنوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں طوفان سے بچا کر اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم کی اور اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدہ کرتے ہوئے اور زاروں کی طرح روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات نفسانی کے پیرو ہو گئے، تو عنقریب وہ آخرت کے عذاب سے دوچار ہوں گے، سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کرتا رہا، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسے سدا بہار باغات میں رہیں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں وعدہ کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پہنچنے ہی والا ہے۔ وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے مگر ہر طرف سے سلام سنائی دے گا۔ ان کے لیے ان کا رزق اس میں صبح و شام میسر ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بھولنے والا نہیں۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دو کے درمیان ہے سب کا رب ہے، بس اس کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت میں ثابت قدم رہیے۔ کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یہ بات یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسے پیدا کیا تھا جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہ تھا؟ بس آپ کے رب کی قسم ہم ان کو اور شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم ان سب کو جہنم کے گرد ضرور حاضر کر دیں گے، اس طرح کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ سے ایسے شخص کو ضرور چن کر نکال لیں گے جو ان میں سے رحمان پر سب سے زیادہ نافرمان و سرکش ہوگا۔ پھر ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ سزاوار ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا اس پر سے گزر ہونے والا ہے۔ یہ وعدہ قطعی طور پر آپ کے رب کے ذمے ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں اسی دنیا میں دیکھ لو ہم دونوں گروہوں میں سے کس کی رہائش گاہ بہتر اور مجلس خوب تر ہے، اور ہم نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جو ساز و سامان زندگی اور نمود و نمائش کے لحاظ سے کہیں بہتر تھے۔ فرما دیجئے جو شخص گمراہی میں مبتلا ہو تو رحمان بھی اسے عمر و عیش میں
خوب مہلت دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ عذاب ہو خواہ قیامت، تب وہ اس شخص کو جان لیں گے جو رہائش گاہ کے اعتبار سے بھی برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے بھی کمزور تر ہے۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے نزدیک اجر و ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی خوب تر ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا مجھے قیامت کے روز بھی اسی طرح مال و اولاد ضرور دیے جائیں گے؟ وہ غیب پر مطلع ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، اب ہم وہ سب کچھ لکھتے رہیں گے جو وہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب پر عذاب خوب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور مرنے کے بعد جو یہ کہہ رہا ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ان قریب وہ ان کی پرستش کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا ہے، وہ انہیں ہر وقت اکساتے رہتے ہیں، سو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ہم تو خود ہی ان کے انجام کے لیے دن شمار کرتے رہتے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو جمع کر کے رحمان کے حضور سواریوں پر لے جائیں گے اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک کر لے جائیں گے، اس دن لوگ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے رحمان سے وعدہ شفاعت لے لیا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا ہے۔ اے کافرو، بے شک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات زبان پر لائے ہو، کچھ بعید نہیں کہ اس بہتان سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں کہ انہوں نے خدائے رحمان کے لیے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے، اور رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو لڑکا بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی آباد ہیں وہ اللہ کے حضور محض بندے کے طور پر حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک اس نے انہیں اپنے علم کے احاطے میں لے لیا ہے اور انہیں پوری طرح شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے حضور تنہا آنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سو بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں ہی آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا سکیں اور اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈر سنا سکیں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا وجود بھی دیکھتے ہیں یا کسی کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر اس شخص کے لیے نصیحت بنا کر اتارا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان پیدا فرمائے، وہ نہایت رحمت والا ہے جو عرش اقتدار پر متمکن ہو گیا۔ پس جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ سطح ارضی کے نیچے آخری تہ تک ہے، سب اسی کے ہیں۔ اور اگر آپ ذکر و دعا میں جہر یعنی آواز بلند کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ تو سر یعنی دلوں کے رازوں اور اخفی یعنی سب سے زیادہ مخفی بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں۔ اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آ چکی ہے؟ جب موسیٰ نے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لے آؤں یا میں اس آگ پر رہنمائی پا لوں۔ پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو ندا کی گئی اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، سو تم اپنے جوتے اتار دو، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، پس تم پوری توجہ سے سنو جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں
میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ پھر تمہیں وہ شخص اس کے دھیان سے روکے نہ رکھے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا پیرو ہے، ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ، انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے بھی ہیں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، پس انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا، دوڑنے لگا۔ ارشاد فرمایا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، وہ میرا بھائی ہارون ہو، اس سے میری کمر ہمت مضبوط فرما دے اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی، اور بے شک ہم نے تم پر ایک اور بار احسان فرمایا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی کہ تم اس موسیٰ کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے کے ساتھ آ لگائے گا، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پرتو ڈال دیا ہے، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ اور جب تمہاری بہن اجنبی بن کر چلتے چلتے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی کیا میں تمہیں کسی ایسی عورت کی نشاندہی کر دوں جو اس بچے کی پرورش کر دے، پھر ہم نے تم کو تمہاری والدہ کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہوتی رہے اور وہ رنجیدہ بھی نہ ہو، اور تم نے قوم فرعون کے ایک کافر شخص کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے بھی نجات بخشی اور ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں سے گزار کر خوب جانچا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر تم اللہ کے مقرر کردہ وقت پر یہاں آ گئے۔ اے موسیٰ، اور میں نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے، سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا زیادہ سرکش ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سو تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مزید اذیت نہ پہنچا، بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی، بے شک ہماری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا۔ فرعون نے کہا تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا، پھر اس کی رہنمائی کی۔ فرعون نے کہا تو ان پہلی قوموں کا کیا حال ہوا جو تمہارے رب کو نہیں مانتی تھیں؟ موسیٰ نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے،
وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع و اقسام کے نباتات کے جوڑے نکال دیے، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین کی اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے، اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ سو ہم بھی تمہارے پاس اسی کی مانند جادو لائیں گے، تم ہمارے اور اپنے درمیان وعدہ طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے اور نہ ہی تم، مقابلے کی جگہ کھلا اور ہموار میدان ہو۔ موسیٰ نے فرمایا، تمہارے وعدے کا دن یوم عید ہے، اور یہ کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون واپس مڑ گیا، سو اس نے اپنے مکر و فریب کی تدبیروں کو اکٹھا کیا، پھر مقررہ وقت پر آ گیا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا۔ اور واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں باہم جھگڑ پڑے اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کہنے لگے، یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے مثالی مذہب و ثقافت کو نابود کر دیں۔ انہوں نے باہم فیصلہ کیا، پس تم جادو کی اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، پھر کتار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیاب رہے گا جو غالب آ جائے گا۔ جادوگر بولے، اے موسیٰ، یا تو آپ اپنی چیز ڈال دیں اور یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا، بلکہ تم ہی ڈال دو۔ پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے۔ ہم نے موسیٰ سے فرمایا، خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور تم جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، وہ اس فریب کو نگل جائے گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ پس سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون کہنے لگا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ موسیٰ تمہارا بھی بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، پس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں میں سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا، ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے، تو فقط دنیوی زندگی ہی سے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور اسے بھی جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہ اس میں مر سکے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا، اور جو شخص اس کے حضور مومن بن کر آئے گا اس نے نیک عمل کیے ہوں گے تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، وہ سدا بہار باغات میں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو پاک ہو گیا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، سو ان کے لیے دریا میں اپنا عصا مار کر خشک راستہ بنا لو، نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف کرو اور نہ غرق ہونے کا اندیشہ رکھو۔
پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پس دریا کی موجوں نے انہیں ڈھانپ لیا جتنا بھی انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھے راستے پر نہ لگایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات بخشی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، اور تم سے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے جلدی کیوں کی؟ موسیٰ نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے تیرے حضور پہنچنے میں جلدی کی ہے، اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا، بے شک ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے تیرے حضور پہنچنے میں جلدی کی ہے، اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ارشاد ہوا، بے شک ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے۔ پس موسیٰ اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور رنجیدہ ہو کر پلٹ گئے اور فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم پر وعدے کے پورے ہونے میں طویل مدت گزر گئی تھی؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب واجب ہو جائے، پس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ وہ بولے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر ہوا یہ کہ قوم کے زیورات کے بھاری بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑے کا قالب تیار کر کے نکال لیا، اس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، تو انہوں نے کہا، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے۔ پس وہ سامری بھول گیا، بھلا کیا وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا؟ اور بے شک ہارون نے بھی ان کو اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اے قوم، تم اس بچھڑے کے ذریعے تو بس فتنے میں ہی مبتلا ہو گئے ہو، حالانکہ بے شک تمہارا رب یہ نہیں ہے، رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ بولے، ہم تو اسی کی پوجا پر جمے رہیں گے تا وقت یہ کہ موسیٰ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ موسیٰ نے فرمایا، اے ہارون، تم کو کس چیز نے روکے رکھا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے چلے آتے، یا تمہیں کس نے منع کیا کہ تم میرے طریقے کی پیروی نہ کرو؟ کیا تم نے میری نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، آپ نہ میری داڑھی پکڑیں اور نہ میرا سر، میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان فرقہ بندی کر دی ہے اور میرے قول کی نگہداشت نہیں کی۔ موسیٰ نے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، سو میں نے اس فرستادہ فرشتے کے نقش قدم سے جو آپ کے پاس آیا تھا ایک مٹھی مٹی کی بھر لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے یہ بات بھلی کر دکھائی۔ موسیٰ نے فرمایا، پس تو یہاں سے نکل کر چلا جا، چنانچہ تیرے لیے ساری زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو ہر کسی کو یہی کہتا رہے گا، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی، اور تو اپنے من گھڑت معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راکھ کو ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود صرف وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اس طرح ہم آپ کو ان قوموں کی خبریں سناتے ہیں جو گزر چکی ہیں، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی خاص جناب سے ذکر عطا فرمایا ہے۔ جو شخص اس سے روگردانی کرے گا
تو بے شک وہ قیامت کے دن سخت بوجھ اٹھائے گا، وہ اس عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم مجرموں کو یوں جمع کریں گے کہ ان کے جسم اور ان کی آنکھیں نیلگوں ہوں گی، آپس میں چپکے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن ہی ٹھہرے ہو، ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ ان میں سے ایک عقل و عمل میں بہتر شخص کہے گا کہ تم تو ایک دن کے سوا ٹھہرے ہی نہیں ہو، اور آپ سے یہ لوگ پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، سو فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، پھر اسے ہموار اور بے آب و گیا زمین بنا دے گا، جس میں آپ نہ کوئی پستی دیکھیں گے نہ کوئی بلندی، اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور رحمان کے جلال سے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، بس تم ہلکی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن سفارش سود مند نہ ہوگی سوائے اس شخص کے جسے رحمان نے اذن دے دی ہے، اور جس کی بات سے وہ راضی ہو گیا ہے، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اپنے علم سے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سب چہرے اس ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے کے حضور جھک جائیں گے، اور بے شک وہ شخص نامراد ہوگا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا، اور جو شخص نیک عمل کرتا رہا اور وہ صاحب ایمان بھی ہے تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن اتارا ہے، اور ہم نے اس میں ڈرانے کی باتیں بار بار بیان کی ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، یا یہ قرآن ان کے دلوں میں یاد آخرت یا قبول نصیحت کا جذبہ پیدا کر دے۔ پس اللہ بلند شان والا ہے، وہی بادشاہ حقیقی ہے، اور آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں قبل اس کے کہ اس کی وحی آپ پر پوری اتر جائے، اور آپ یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے، اور در حقیقت ہم نے اس سے پہلے آدم کو تاکیدی حکم فرمایا تھا، سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں بالکل ارادہ نہیں پایا، اور وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، پھر ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ راحت ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ برہنہ ہوگے، اور یہ کہ تمہیں نہ یہاں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ ستائے گی۔ پس شیطان نے انہیں ایک خیال دلا دیا، وہ کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی بسر کرنے کا درخت بتا دوں اور بادشاہت کا راز بھی، جسے نہ زوال آئے گا نہ فنا ہوگی، سو دونوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا، پس ان پر ان کے مقام ہائے ستر ظاہر ہو گئے، اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم کو سمجھنے میں فروگزاشت ہوئی، سو وہ مراد نہ پا سکے، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا اور ان پر توجہ فرمائی اور منزل مقصود کی راہ دکھا دی، ارشاد ہوا تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے، سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بد نصیب ہوگا، اور جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاش تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا، ارشاد ہوگا ایسا ہی تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں پس تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تو بھی بھلا دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم اس شخص کو بدلہ دیتے ہیں جو گناہوں میں حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب بڑا ہی سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ان کے عذاب کے لیے قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا
تو ان پر عذاب کا ابھی اترنا لازم ہو جاتا۔ پس آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر فرمایا کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں، طلوع آفتاب سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے قبل، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں بھی تسبیح کیا کریں اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ دنیوی زندگی میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت اور تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے بعض طبقات کو لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ہم انہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس ان باتوں کا واضح ثبوت نہیں آ گیا جو اگلی کتابوں میں مذکور تھیں؟ اور اگر ہم ان لوگوں کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالتے تو یہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے اس سے قبل کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ فرما دیجئے، ہر کوئی منتظر ہے، سو تم انتظار کرتے رہو، پس تم جلد ہی جان لو گے کہ کون لوگ راہ راست والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔